अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो अहम तरीन इजलास होने वाले हैं। वैसे तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से ये उम्मीद थी कि वो अदलिया की आज़ादी को बहाल करने की कोशिश करेंगे, अदालती अमूर में इस्टेब्लिशमेंट और हसास इदारों की मदाखलत के हवाले से इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस या इदारा जाती सतह पर रद्द अमल जाहिर करेंगे, लेकिन ये सारी बातें खाम ख्याली साबित हुई। और अब जो इतलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ओहदा संभालने के 10 रोज के बाद मौसूल हो रही हैं, वो इतनी अफसोसनाक और इतनी मायूस कुन है कि अब उसके बाद अदलिया के हवाले से अगर इन्ना लीला पढ़ लिया जाए तो ये शायद गलत नहीं होगा। ये जो दो अहम इजलास हैं, इसके हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे कि इन इजलासों में आज क्या होने वाला है। क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कोई अहम फैसला कर सकते हैं? मेरी राय इस हवाले से है कि नहीं। और ये राय क्यों है, इसके पीछे ठोस वजूहात है। मुझे यूं लगता है कि अदलिया की आज़ादी का जो मुकदमा जिस अंदाज में लड़ा जाना चाहिए था, मेरे ख्याल में अब उसके बिल्कुल रिवर्स जाते हुए इस सारे मामले को अब वाइंड अप करने या इस पर मट्टी डालने की कोशिश की जा रही है। और बज़ाहिर यही लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर भी आज जुडिशल काउंसिल के इजलास में शायद मट्टी डालने की कोशिश की जाएगी। ये सिलसिला साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में शुरू हुआ और अब मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के दौर में हमें ये इस मामले पर मट्टी डालते हुए इसको शायद निपटाने की कोशिश आज की जाएगी। इस पर क्या ऐसी तफसीलात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपसे ये राय लेंगे कि क्या ये जो मौसूल शुदा इतलात है, क्या उसकी बुनियाद पर ये जो मेरी एक ओपिनियन है वो दुरुस्त है या नहीं। ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और साथ ही आप देखेंगे, आपको बताएंगे कि ये जजेस को कंट्रोल करने के हवाले से इस वक्त क्या नई हिकमत अमली चल रही है, उसके ऊपर भी तफसीलात शेयर करेंगे। तो दो अहम इजलास हैं आज। जुमा के रोज एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है, दूसरा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसका इजलास है। आगाज कर लेते हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास से। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास आज जुमा के रोज दिन तकरीबन 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ब्लॉक में होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज साहबान, इसके अलावा हुकूमत और अपोजिशन के अरकान समेत वफाकी वजीर कानून, अटारनी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा और एक अकलियती रुकन इस इजलास में शरीक होंगी। और इस तरह सूबाई सतह से भी, चूँकि ये सिंध हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तकर्रियों के हवाले से ये मामला है, तो वहाँ से भी मुमकिन तौर पे जो चीफ जस्टिस हैं या दीगर जो ओहदेदार हैं वो इस इजलास में शरीक होंगे। तो ये जो मामला है, इसमें सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो आइनी बेंचेस की तश्कील है उस हवाले से फैसला किया जाएगा। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बहुत जल्दबाजी में हैं, वो बहुत जल्द ऐसे फैसले करना चाहते हैं जिससे आइनी तरमीम के हवाले से जो मुख्तलिफ आरा हैं या इस हवाले से जो अवाम की जानिब से कुछ सवाल जवाब मौजूद हैं, या जो एक किसी भी तरह से कन्फ्यूजन की अगर कोई थोड़ी बहुत फिजा मौजूद है तो उसको ख़त्म किया जाए। और शायद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अब आइनी तरमीम 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से सारे मामलात को निपटाने के मूड में नजर आते हैं। और अब अगर सिंध हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरह आइनी बेंचेस बनते हैं और ये बनेंगे जुमा के रोज, जैसे कि आज मैंने कहा दोपहर को ये इजलास होगा और उस इजलास में ये सारे फैसले किए जाएंगे और फिर इस तरह सिंध हाई कोर्ट भी फतह हो जाएगी और अदलिया को फतह करने का जो सिलसिला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से शुरू हुआ था वो सिंध हाई कोर्ट से होता हुआ दीगर हाई कोर्ट्स में जाकर मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। इस हवाले से अब तक की जो इतलात हैं वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत ने 26वीं आइनी तरमीम के हक में करारदाद मंजूर ना करने का फैसला किया है। अगर वहां करारदाद मंजूर नहीं की जाती तो फिर ये कहा जा सकता है कि शायद खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर हाई कोर्ट की हद तक ये आइनी बेंचेस ना बने। और और इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट से आइनी तरमीम के हवाले से कोई सरप्राइज आ भी सकता है, लेकिन अब जिस तरह की सूरत हाल बन रही है, अब सरप्राइज की बात करना या अदलिया का अपने पैरों पर खड़ा होना, ये सारी बातें भी अब महज खाम ख्याली और झूठ और मफरूज़े मालूम होती हैं। बहरहाल सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंचेस के क़याम और आइनी बेंचेस के सरबरा या प्रिजाइडिंग जज के तैनाती के हवाले से अहम फैसला आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में होगा।
اور اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچ کتنے رکنی ہوگا اور اس میں کون کون سے جج ہوں گے اور پھر اس بینچ کی سربراہی کون سا جج کرے گا. تو یہ ایک اہم جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی. دوسری جو اس میں ساتھ ہی اس سے جڑی ہوئی اہم چیز ہے وہ ہے جوڈیشل کونسل آف پاکستان، سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے وہ اہم اجلاس، جس کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا تھا. اور یہ انتظار اس سینس میں تھا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی یعنی عدلیہ کی جو ہائی کمان ہے چیف جسٹس پاکستان، اس میں تبدیلی ہوئی، قاضی فائزی سے ریٹائر ہوئے، جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس پاکستان بنے 26 اکتوبر کی دوپہر کو تقریباً. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب کے آنے کے بعد یہ امید کی جا رہی تھی کہ عدلیہ آزاد ہوگی، عدلیہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی، لیکن جو تفصیلات ہمیں گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان سے انسداد دہشت گردی عدالتوں کے انتظامی ججز کے حوالے سے بلائے گئے اجلاس سے موصول ہوئی ہیں، اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں عدلیہ کی آزادی کا خواب دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے. بلکہ آج جو یہ اجلاس ہے اس حوالے سے تو اب یہ بھی ہمیں جو ہے وہ ادھر ادھر سے اطلاعات مل رہی ہیں کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط والا معاملہ بھی آج اس اجلاس کے ذریعے اس کو بھی دبا دیا جائے گا، اس کو بھی کارپیٹ کے نیچے ڈال دیا جائے گا. اور اس طرح ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے تھے شاید ان کے اوپر نہ تحقیقات ہوں گی، نہ ججز کو ہراساں کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ روز یعنی جمعرات کے روز چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی جانب سے ایک انتہائی اہم گفتگو کی گئی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اجلاس کے شرکاء کو یہ بتایا کہ انہیں یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ عدالتی امور کے اندر اب کوئی مداخلت نہیں ہوگی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب آپ کو یہ یقین دہانی کس نے کروائی ہے؟ کیا وزیر اعظم نے خود کروائی ہے؟ کیا وزیر قانون کے ذریعے کروائی گئی ہے؟ کیا اٹارنی جنرل کے ذریعے کروائی گئی ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے راولپنڈی سے کروائی گئی ہے؟ یا جو ہے ISI کی جانب سے، یا جو دیگر حساس ادارے ہیں IB ہے، FIA ہے یا MI ہے، کیا ان کی جانب سے کروائی گئی ہے؟ کس کی جانب سے کروائی گئی ہے؟ لیکن یہ یقین دہانی اس بات کا اشارہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے حوالے سے اب کوئی پیش رفت نہیں ہوگی. اور اسی طرح کی میں نے ایک ویڈیو پہلے شیئر کی، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے بھی ان 6 ججز کو اسی طرح گزشتہ سال یقین دہانی کروائی تھی کہ انہوں نے جو اس وقت DGC تھے ISI کے، ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ ججز کے عدالتی امور میں مداخلت نہیں ہوگی، لیکن یہ مداخلت آج بھی جاری ہے. تو اس لیے یقین دہانیوں پر جو کام چلانے والا معاملہ ہے میرے خیال میں وہ اب ختم ہو چکا ہے. اور عدلیہ کو جس طریقے سے عدلیہ کی سودے بازی کی گئی اور عدلیہ کو بیچنے والے، عدلیہ کا سودا کرنے والے کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں، یہ سب کچھ عدلیہ کے اندر سے کیا گیا ہے. جس طرح برادران یوسف تھے اسی طرح کا کردار ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کی عدلیہ کے اندر بھی کچھ ججز کی جانب سے دکھائی دے رہا ہے. اور یہ لالچ کیا ہے؟ لالچ ہے کرسی کا، لالچ ہے مراد میں اضافے کا. وکیلوں کی اگر بات کریں تو لالچ ہے پلاٹوں کا، اور لالچ ہے ان جو ہے وہ جو ججز کی تقرری کے حوالے سے CVs جمع کروانے کا. کیونکہ جب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات ہوئے تو اس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے حوالے سے یہ الزامات ان کے جو مخالف گروپ کے امیدوار تھے، صدارتی امیدوار منیر احمد کاکڑ صاحب، ان کی جانب سے لگائے گئے کہ وکیلوں سے، بار کونسلوں سے، بار ایسوسی ایشنوں سے CVs لی گئیں وکلا کی کہ اپنے وکلا کی CVs دیں. ہائی کورٹس کے اندر اور دیگر عدالتوں میں اسامیاں خالی ہیں، وہاں پر بھرتی کے لیے آپ کے لوگ جو ہیں ان کے ناموں پر غور کیا جائے گا. تو جب جہاں اس لیول پر جا کر کھیل کھیلے جا رہے ہوں تو پھر وہاں پر عدلیہ کی آزادی کا خواب کیسے شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے؟ اب تو DHA جو یہاں اسلام آباد ہے وہاں سے بھی بڑی جو ہے وہ خوفناک قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ لوگوں سے جن سے زمین لینے کی کوشش کی جا رہی تھی، اب جب سے DHA کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اب لوگوں کو وہاں پر زبردستی جو ہے ان کو مجبور کیا جا رہا ہے ان کی زمینوں پر جو ہے وہ قبضہ کرنے کے حوالے سے. تو یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. وکیل ایک طرح سے کمپرومائز ہو چکے ہیں، ججز چیف جسٹس پاکستان کی کرسی کے لیے کمپرومائز ہو چکے ہیں. تو جب یہ ساری صورتحال ہو تو پھر عدلیہ کی آزادی کا جو خواب ہے وہ اب جیسے جھاگ کی طرح اٹھا تھا اسی طرح اب جھاگ کی طرح وہ بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس لیے میں نے آپ کو بتایا
کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی چونکہ یقین دہانی کی بات کر چکے ہیں تو قوی امکان یہی ہے کہ آج جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہے اس کے اندر یہی ڈسکشن ہوگی، کیونکہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے جب یہ ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس لیا گیا تھا تو اس کی جو پہلی سماعت ہوئی تھی تو یحییٰ افریدی صاحب نے اختلاف کرتے ہوئے بینچ سے یہ الگ ہو گئے تھے اور انہوں نے لکھا تھا کہ ہائی کورٹ کے ججز کے خط کا معاملہ جوڈیشل سائیڈ پر نہیں بلکہ انتظامی سائیڈ پر یا جوڈیشل کونسل کے ذریعے دیکھا جانا چاہیے۔ تو جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے اور یہ خبریں ہم پہلے ہی آپ کو رپورٹ کر چکے ہیں کہ جب یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ جو ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں یہ پہلے ہی ملاقات کر چکے ہیں اور اس ملاقات میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئیں، اور اس کے بعد اب یہ کونسل کا اجلاس آنا اور اس کے اندر ہائی کورٹ کے ججز کے معاملے کے اوپر عدالت اگر تمام سٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لیتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے کہ اس اجلاس میں کیا ہوگا، اس اجلاس میں ممکنہ طور پہ چیف جسٹس پاکستان یا جوڈیشل کونسل ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں کر سکتی ہے کہ اگر کسی جج کو اس طریقے سے ہراساں کیا جائے تو اس کے اپروچ کرنے کا یا اس کے ریئیکٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیا اس کو توہین عدالت کی کارروائی کرنی چاہیے یا اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کو یا چیف جسٹس پاکستان کو یا اپنی متعلقہ ہائی کورٹ کے جج کو چیف جسٹس کو اطلاع دینی چاہیے۔ اس حوالے سے کچھ رولز یا کچھ جو کیا کہتے ہیں اس کو کہ کنڈیشنز وہ بنائی جا سکتی ہیں، اس کا ڈرافٹ تیار کیا جا سکتا ہے، پھر وہ ڈرافٹ جوڈیشل کونسل کے تمام ممبران کے ساتھ شیئر کر کے اس پر مشاورت کر کے اس کو حتمی شکل دی جا سکتی ہے۔ اور اس طرح مجھے یہ لگتا ہے کہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے بطور کورٹ رپورٹر وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی اب جوڈیشل کونسل کی سائیڈ پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط والا معاملہ نمٹانے کی کوشش کریں گے، بجائے اس کے کہ وہ جوڈیشل سائیڈ پر اس کیس کو سنیں اور وہاں اس بینچ میں سماعت کرتے ہوئے اس کے اوپر تحقیقات کروائیں یا کسی اور قسم کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ تو یہ چیزیں اب مجھے صحیح جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ معاملہ اب مکمل طور پر ہمیں یہی لگتا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کی جو جنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے شروع کی تھی، شاید اب وہ جنگ عدلیہ ہار چکی ہے، اور یہ جنگ ہارنے میں عدلیہ کے اپنے ہی کچھ ایسے کردار اس میں موجود ہیں جنہوں نے اپنے ججز کو کمزور کیا، ان کا ساتھ دینے کی بجائے ان کو ریڈیکیول کیا، اور اس کی وجہ سے عدلیہ مزید دباؤ کا شکار ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی عدلیہ کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں کی گئیں، کچھ ججز کو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ لایا گیا جس کی وجہ سے عدلیہ بیک فٹ پر گئی، اور شاید اب عدلیہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو سکے۔ ہاں، یہ قدرت کا نظام ہے، قدرت اچھوں میں سے برے، بروں میں سے اچھے لوگ پیدا کرتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہی ججز کے اندر سے کچھ ایسے لوگ بھی، ایسے جج بھی سامنے آئیں مستقبل قریب میں جو عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے لڑیں اور عدلیہ کی آزادی کو بحال کریں، آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے کریں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ اہم اجلاس ہیں جس کے اوپر آج بیٹھک سپریم کورٹ میں ہوگی، تو اس حوالے سے ہم نظر رکھیں گے، جو بھی اہم تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو بھی اب خریدنے کی کوشش کی جا چکی ہے، حکومت کی جانب سے ایسی امراءات کا اضافہ اعلان کیا گیا ہے جو واضح طور پر ججز کو دانہ ڈالنے کے مترادف ہی اس کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب ججز کو دانہ کیسے ڈالا جا رہا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ وکیلوں کو پلاٹ دیے گئے، وکیلوں کو کہا گیا کہ آپ کے لوگوں کو ہم عدالتوں میں ان کو ججز کی خالی اسامیوں پر اکاموڈیٹ کریں گے، اس کے لیے سیویاں لی گئیں، تو ججز کو بھی اب دیکھیں کہ کیسے رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت نے ججز کے اختیارات تو کم کر دیے، لیکن ساتھ ہی ان کی جو مراعات ہیں اور تنخواہیں بھی ان کی وہ بڑھانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ ہائی کورٹ کے ججز کا جو ہاؤس الاؤنس ہے وہ 65,000 سے بڑھا کر 3,50,000 کیا گیا ہے، جبکہ جوڈیشل الاؤنس 3,42,000 جو ہے وہ 3,42,000 سے بڑھا کر 10,90,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی بھاری جو ہے وہ نوٹوں کی برسات کی جا رہی ہے، اور ابھی یہ سپریم کورٹ میں 16 ججز ہیں، ابھی یہاں پر مزید 17 ججز کا اضافہ ہونا ہے۔ تو یہ غریب ملک پاکستان جو باہر سے قرض لے لے کر گزارا کر رہا ہے، ان کے ججز کو بھی کیسے شاہانہ زندگی گزارنے کے لیے دانہ ڈالا جا رہا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان تمام ججز میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہوگا جو یہ کہے گا کہ ملک اس وقت مسائل کا شکار ہے تو ہم یہ مراعات نہیں لیتے۔ ہاں، جب ملک معاشی طور پر بہتر ہو جائے گا تو پھر ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ گزشتہ سال جب پنجاب کے پی الیکشن کی بات چل رہی تھی اور حکومت نے کہا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں،
تو اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ کہا تھا کہ آپ ہماری تنخواہوں میں سے 5% کٹوتی کریں اور یہاں سے کچھ پیسے جمع کرنے کی کوشش کریں، بلکہ دیگر ملازمین کے اوپر بھی لگائیں، اور ملک چونکہ ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے تو اس لیے ہم سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، لیکن آج ایسی کوئی بات کرنے والا جج بھی موجود نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں، جب وکیل پلاٹوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، اس کے لیے اپنے ووٹ بیچ رہے ہوں، جب وکیل ججز کی نوکریوں کے لیے اپنی سیویاں پیش کر کے اپنے ضمیر کا سودا کر رہے ہوں، اور جب ججز کو مرات میں اضافہ کر کے ان کو جو ہے وہ ساتھ ملانے یا ان کو رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو کیا ان حالات میں عدلیہ کی آزادی کا خواب دیکھا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ سیکشن میں دینا ہے۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔